अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक खैर खैरियत से हैं? तो वक्त ज़ाय किए बगैर आपको पता ही है कि मुहर्रमुल हराम शुरू हो चुका हुआ है। ये महीना इंतहाई दुखों का, अज़ियतों का और तकलीफ़ दे महीना है करबला के हवाले से। इसी महीने में करबला का सानहा हुआ जिसमें इब्न हाशिम अहले बैत उनको बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। इस दुख को हम कोई भी नहीं भूल सकते और इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत इसको कोई भी नहीं भूलेगा। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर मैं वाक़या की तरफ बढ़ता हूँ। एक शेर बहुत अच्छा मेरे जहन में आ रहा है जो आप लोगों ने भी सुना होगा। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो दोस्तों, मर्गे यजीद उस वक़्त शुरू हो चुकी थी जब हज़रत इमाम हुसैन अली मुकाम को कूफा के लोगों को ख़त आना शुरू हुए कि आप आएँ हमारी मदद के लिए कूफे में। यहाँ यजीद जो है वो अपनी हुकूमत बना चुका है और यजीद कोशिश कर रहा है कि जो दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उसमें अपनी मर्ज़ी से तरमीम करके और इस्लाम का हुलिया बिगाड़ना चाहता था। और यजीद जो था वो अपने ताकत के बल पर लोगों को ज़बरदस्ती अपनी बैत पर मजबूर कर रहा था। वो चाहता था कि उसके साथ वहाँ के लोग भी मिल जाएं और वो जो कानून बनाता है, जो कहता है, उसे इस्लाम का एक हिस्सा बना लिया जाए, जो इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मेहनत थी उस पे पानी फेरने के मुतरादिफ था। तो जो लोग उसकी बैत करते थे उनको वो शामिल कर लेता था और जो लोग यजीद की बैत नहीं करते थे उनको वो तलवार के ज़ोर पर बैत करने पे मजबूर करता था या उनके सर काट के फेंक दिए जाते थे। एक दहशत फैला रखी थी उसने। तो जो कूफा था, हज़रत अली करम अल्लाह वजह के दौर में आपने उसको दारुल खिलाफा बनाया था और हज़रत अली का दारुल खिलाफा होने की वजह से वहाँ पे हज़रत अली के चाहने वाले बहुत थे कूफे में, जिसे हम शियान अली भी कहते हैं। तो जब यजीद ने ये मामला शुरू किया, इस्लाम का चेहरा बिगाड़ने की कोशिश की, नाउज़ु बिल्लाह, तो वहाँ के जो लोग थे उनकी आखिरी उम्मीद थी हज़रत इमाम हुसैन। हज़रत इमाम हुसैन उस वक़्त मदीने में मौजूद थे। हज़रत इमाम हुसैन वो आला दर्जे की शख्सियत हैं, हमारे नबी के प्यारे नवासे हैं, जिन्हें ना तो किसी तख्त की ज़रूरत थी ना किसी ताज की ज़रूरत थी। उनको तो पहले से ही ज़िंदगी में बशारत हो चुकी हुई थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कि हसन और हुसैन जन्नत के सरदार हैं, नौजवानों के सरदार हैं जन्नत के अंदर। तो उन्हें किसी दुनिया की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन कूफे वालों की आखिरी उम्मीद हज़रत इमाम हुसैन थे जो नवासे रसूल थे और उन्हीं से उम्मीदें थी कि वो अपने नाना का दीन बचाएंगे। तो कूफे वालों ने तवातर के साथ ख़त लिखना शुरू किए हज़रत इमाम हुसैन को कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लेके आएँ, हम आपको खुश आमदीद कहेंगे और हम आपके शाना बशाना होंगे और हम आपके हाथ पर बैत करेंगे और हम यजीद के ख़िलाफ़ जहाद करेंगे अगर ये ना माना तो।
آپ آئیں اور آ کر یزید کو قائل کریں کہ وہ اسلام کا اس طریقے سے چہرہ نہ بگاڑنے کی کوشش کرے۔ جب حضرت امام حسین کو متواتر خط موصول ہونا شروع ہوئے تو آپ نے مشورہ کیا اپنے ساتھیوں سے، ان کے اندر حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے ان کے ساتھ۔ تو حضرت زبیر نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ کوفے والوں پر بھروسہ نہ کیجیے، یہ خط لکھنے کی حد تک ہیں، لیکن جب آپ ان کے پاس جائیں گے تو یہ اپنی بات سے پھر جائیں گے، اور اگر ان پہ ڈنڈا چلایا یزید نے تو یہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور آپ کا تنہا چھوڑ دیں گے۔ لیکن کیونکہ واقعہ کربلا ہونا تھا جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہی اطلاع دے گئے تھے اور آپ کو پتہ تھا کہ یہ شہادت ہونی ہے، تو حضرت امام حسین نے ان خطوں کو اہمیت دی جو متواتر انہیں آ رہے تھے، اور آپ نے سوچا کیونکہ آپ انتہائی شریف النفس انسان تھے، محبت کرنے والے انسان تھے، اور جس پیارے نبی کے نواسے تھے، انہوں نے سب کے ساتھ شفقت، محبت اور پیار سکھایا تھا۔ تو آپ نے ان خطوں کو اہمیت دیتے ہوئے کہ نہیں، میرے نانا کا بتایا ہوا دین جو اللہ تعالیٰ کا دین ہے، میں اس کو اپنی زندگی میں خراب نہیں ہونے دوں گا۔ تو آپ نے حضرت مسلم بن عقیل جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت مسلم بن عقیل جو تھے وہ حضرت عقیل بن ابی طالب تھے جو آپ کے سگے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ نے ان سے بات کی اور انہیں کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ کوفہ چلے جائیں اور کوفہ جا کر وہاں کے حالات کا جائزہ لیں اور مجھے بتائیں کہ وہاں کے لوگوں کے کیا خیالات ہیں اور وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل جو اس وقت مکہ میں موجود تھے، آپ کا پیغام جب ملا حضرت امام حسین کا تو آپ فوری طور پہ تیار ہوئے۔ ان کے 2 بیٹے ان کے ساتھ تھے، معصوم بچے تھے، محمد اور ابراہیم ان کے نام تھے۔ آپ ان کو ساتھ لے کے سب سے پہلے آپ مدینہ تشریف لے گئے اور وہاں جا کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ نے حاضری دی اور دعا مانگی اللہ سے۔ اس کے بعد آپ کوفہ روانہ ہو۔ تو جب آپ کوفہ روانہ ہو گئے اور کوفہ پہنچے تو واقعی میں وہاں پر آپ کا بے حد اچھے طریقے سے استقبال کیا لوگوں نے، اور آپ کے ہاتھ پہ فوری طور پہ بیعت کرنا شروع کر دی، اور تقریباً 30,000 کے قریب لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ آپ حضرت مختار بن ابی عبید سکی کے گھر میں جا کے ٹھہرے تھے، اور وہاں پر یہ بیعت کا سلسلہ جاری رہا۔ تو اس وقت پر وہاں پر جو گورنر تھا اس کا نام تھا نعمان بن بشیر۔ نعمان بن بشیر کی گورنری کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ 30,000 آدمی بھی بیعت کر چکے تھے حضرت امام حسین کے حق میں، اور یہ سب کچھ سلسلہ بڑا اچھا چل رہا تھا۔ اس وقت حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین کو خط لکھا بہت ہی جذبے کے ساتھ، اور فرمایا کہ جی یا حسین، آپ بے فکر ہو کر تشریف لے آئیں، جیسا لوگوں نے لکھا تھا یہ لوگ اس پہ پورے اترے ہیں اور یہ بیعت بھی کر رہے ہیں، اور یہاں پہ حالات واقعی بہت خراب ہیں۔ یزید نے ملک کا نظام درم برم کر دیا ہے اور اسلام کا شرادہ بکھیرنے کی مکمل تیاری کر رہا ہے، تو آپ فوری طور پہ تشریف لے آئیں۔ جب آپ نے خط بھیج دیا حضرت امام حسین کو، اس کے فوراً بعد یزید کو اطلاع ہو چکی تھی کہ یہ بیعت کا سلسلہ حضرت امام حسین کے حق میں شروع ہو چکا ہوا ہے۔ تو حضرت امام حسین ان کے لیے ایک بہت بڑا کانٹا تھے یزید کے لیے، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو پہلے شہید کر دیا گیا تھا، اس کے بعد حضرت امام حسن کو بھی
زہر دے کے شہید کر دیا گیا تھا۔ تو اب صرف نبی کے پیارے نواسے حضرت امام حسین باقی رہ گئے تھے، جو ایک مضبوط انسان تھے اور اپنا نانا کا دین بچانے کے لیے وہ کسی حد تک بھی جا سکتے تھے، اور وہ چلے گئے، انہوں نے شہادت تک دی۔ تو دوستو، اس نے فوری طور پہ جو کوفے کا گورنر تھا وہ تبدیل کیا، ابن زیاد کو اس کو بھیجا۔ ابن زیاد ملعون جو تھا وہ اہل بیت کا دشمن تھا، اس لیے اس کو یزید نے چنا اور اس کو حکم ہوا کہ ان کے سر کچل دیے جائیں، جو بھی اس قسم کی حرکت کرے اور آگے بڑھے، اور اس کے سر کاٹ کے مجھے بھجوائے جائیں۔ تو جیسے ہی اس کو آرڈر ملا تو اس نے حضرت مسلم بن عقیل کو پکڑنے کی کوشش شروع کر دی۔ حضرت مسلم بن عقیل جو حضرت مختار سکی کے گھر میں بیعت لے رہے تھے، وہ اس دوران میں وہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی تھے، حضرت ہانی۔ حضرت ہانی کے گھر وہ اس وقت شفٹ ہو گئے تھے، جا چکے تھے، وہاں پہ رہائش پذیر ہو گئے تھے اپنے کام کو، سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے۔ تو جب یزید کو پتہ لگا اور ابن زیاد کو پتہ لگا کہ وہ حضرت ہانی کے گھر پہ موجود ہیں، تو اس نے اپنے بہت سارے ہزاروں کے تعداد میں سپہ سالار بھیجے کہ ان کو پکڑ کے لایا جائے اور ان کی گردن اڑا کے، ان کی گردن نیزے پہ چڑھا کے یزید کو بھیجا جائے۔ تو جب وہ لوگ آ گئے اور انہوں نے گھیرا ڈال لیا اور حضرت ہانی سے کہا کہ آپ یہ مسلم بن عقیل کو ہمارے حوالے کر دیں۔ حضرت ہانی کی عمر اس وقت 90 سال تھی، آپ صحابی رسول تھے، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا تھا اور ان کے ساتھ بیٹھے رہے اور ان سے اللہ کا دین وہ سیکھا۔ تو دوستو، حضرت ہانی نے صاف انکار کر دیا، انہوں نے کہا میں اپنا مہمان آپ کے حوالے نہیں کر سکتا، اس کے لیے چاہے آپ میری جان بھی لے لیں۔ جب انہوں نے یہ کیا تو وہ زبردستی گھسنے کی کوشش کی، تو حضرت ہانی نے تلوار کھینچ لی اور اس طریقے سے ان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ اس دوران میں حضرت مسلم بن عقیل بھی باہر نکل آئے، اور جب حالات کا تقاضا دیکھا تو آپ نے بھی اپنی تلوار کھینچ لی، اور بہت گھمسان کی جنگ ہوئی۔ انہوں نے تھوڑی دیر میں حضرت ہانی کو تیر، برچھیاں اور تلواریں مار مار کے بڑھاپے کے جسم کو خون و خون کر دیا، چھلنی کر دیا، اور آپ کو وہاں شہید کر دیا گیا۔ جبکہ حضرت مسلم بن عقیل جو تھے وہ انتہائی بہادر اور جری انسان تھے، ابن ہاشم تھے، ہاشمیوں کا خون تھے، تو وہ ان کے قابو نہیں آتے تھے۔ ان کی تلوار ایسے برق رفتاری سے، بجلی کی سی رفتار سے چلتی تھی کہ سینکڑوں ملعونوں کو آپ نے اکیلے ہی کاٹ دیا اور ان کو جہنم واصل کیا۔ تب ان میں سے کسی نے اطلاع کی ابن زیاد کو کہ جی ہمارا لشکر تھوڑا رہ گیا ہے، آپ فوری طور پہ ہمیں امداد بھیجیں مزید۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے اتنا بڑا لشکر بھیجا ہے اور باقی اور تم مدد مانگتے، ایسی کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا ابن زیاد، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ ابن ہاشم ہے، یہ ابن ہاشم ہے، ہاشمیوں کا خون ہے، یہ اس طریقے سے قابو نہیں آئے گا۔ تب ابن زیاد نے اور لشکر بھیجا تو پھر بھی حضرت مسلم بن عقیل ان کے قابو نہیں آتے تھے، تلوار بازی میں ان کے قابو نہیں آتے تھے، اور مارتے رہے، کاٹتے رہے دشمنوں کو۔ آخر انہوں نے ایک جال بچھایا، ایک بہت بڑا گڑھا تھا، اس کے اوپر انہوں نے کچھ بچھا دیا تاکہ نیچے پتہ نہ لگے کیا ہے، اوپر ایسا لگے جیسے زمین ہے یا دری ہے یا کچھ ہے۔ تو جب آپ کو جال میں بچھانے کے لیے لڑتے لڑتے پیچھے لاتے گئے تو آپ کا پیر اس گڑھے کے اوپر آیا اور آپ اس گڑھے میں گر گئے۔
تو جب حضرت مسلم بن عقیل اس گڑھے میں جا گرے تو ابن زیاد کی فوج کے وہ قابو آ گئے، آپ کو پکڑا گیا، آپ کو لے جایا گیا اور لے جا کے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو ابن زیاد نے آپ کے ہاتھ پیر بندھوائے اور وہاں پہ ایک العمارت، ایک اونچی عمارت تھی، بہت اونچی عمارت تھی اس وقت کی، تو ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کو اوپر سے دھکا دے دیا جائے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل کو اوپر لے جایا گیا اور اوپر سے بے دردی کے ساتھ آپ کو دھکا دے دیا گیا۔ جب آپ اتنی بلندی سے نیچے گرے تو آپ گرتے کے ساتھ ہی شہید ہو گئے اور آپ کی روح پرواز کر گئی، آپ کو شہادت کا رتبہ وہاں ملا۔ جب آپ شہید ہو گئے تو شہید جسم جو پہلے سے زخموں سے چور تھا، ظالموں نے حضرت مسلم بن عقیل کی گردن کاٹ کر اس کو تشت پہ رکھ کر اور اسے یزید کو بھجوا دیا، اور آپ کا جسم کوفہ کے بازاروں میں جو کسائیوں کی دکان تھی وہاں لٹکوا دیا گیا۔ تو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت ہوئی، اور اس کے بعد آپ کے دونوں بچوں کو، محمد اور ابراہیم کو، معصوم بچے چھپتے پھرتے تھے دروازوں کے پیچھے، پردوں کے پیچھے کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے، کیونکہ ان کو قید کر لیا گیا تھا، ان کو بند کر لیا گیا تھا، ان کو بھی اسی بے دردی کے ساتھ ذبح کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو دوستو، یہ تھے سفیر حسین جو کوفے کے لیے روانہ ہوئے تھے، اور اس سفیر حسین کو اس بے دردی کے ساتھ وہاں پر شہید کر دیا گیا۔ تو یہ شہادت ہوئی حضرت مسلم بن عقیل کی، جنہوں نے اللہ کی راہ میں اہل بیت کے لیے، حضرت امام حسین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کوشش کر رہا ہوں بنانے کی کہ آپ کو باقی شہادتوں کا بھی انشاءاللہ میں اس میں ذکر کروں گا اور آپ تک پہنچاؤں گا۔ انشاءاللہ حضرت عباس علمدار کی شہادت بھی میں بیان کروں گا۔ یہ ایسے لرزہ خیز واقعات ہیں جن کو بتانے کے لیے الفاظ نہیں ملتے۔ اتنی شدت ہے، اتنی تکلیف ہے ان کی شہادت بیان کرنے میں کہ انسان کا رواں رواں جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور جسم کانپ جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ شعر ایسے ہی نہیں کسی نے کہا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو حضرت عقیل اپنی شہادت دے گئے، اور اس کے بعد ابھی دن چل رہے ہیں ان محرم الحرام کے، ہر آنے والے دن کے اندر مختلف شہادتیں ہیں۔ سر کٹتے رہے، لاشیں گرتے رہے، سر کٹتے رہے، لاشیں گرتے رہے، اور آخر 10ویں محرم والے دن حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین بھی اپنی شہادت کا نذرانہ دے گئے اللہ کی راہ میں اور اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے۔ تو دوستو، انشاءاللہ تعالی حضرت عباس علمدار کی شہادت کا واقعہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ دعا ہے شہیدان کربلا کے لیے، اللہ ان سب کے درجات کو بلند و بالا فرمائے اور اسلام کا جھنڈا ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے۔ انجم عطا کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔